अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा नेवल एयर बेस तुर्बत में उसमें कल रात दहशत गर्दों ने अंदर घुसने की कोशिश की और पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक उस हमले को नाकाम बना दिया गया। इस सारे वाक़े की तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। और दूसरा जो जिम्मेदारी कबूल की है मजीद ब्रिगेड ने, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो दहशतगर्द तंजीम है, उसका एक ये सुसाइड स्क्वाड है, उसने जिम्मेदारी कबूल की है। ये मजीद ब्रिगेड कब मार्ज़ वजूद में आया, इसका पर्पज़ क्या है, माजी में कौन से बड़े बड़े मजीद ब्रिगेड ने इस तरह के हमले किए। फिर ये भी तस्करा करेंगे कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो वाक़यात में इजाफा हो रहा है, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हम देख रहे हैं कि वो कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान हो या फिर हाफिज़ गुल बहादुर या दूसरे ग्रोह हों, वो पाकिस्तान में तवातुर से दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस हैं। तो बलूचिस्तान के अंदर भी हालिया हफ्तों और महीनों में दहशतगर्दी के वाक़यात में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इसका कनेक्शन क्या है? एक, कि क्या जो बलोच दहशतगर्द तंजीमें हैं और जो कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान है, ये आपस में क्या कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? फिर इनका अफगानिस्तान और कंधार से क्या ताल्लुक है? क्या आज भी बलूचिस्तान दहशतगर्द तंजीमें हैं, इनके जो ठिकाने हैं या ये जो ऑपरेट करते हैं, वो क्या अफगानिस्तान कंधार से ऑपरेट कर रहे हैं? इस तमाम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इन तमाम मौज़ूआत के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके। तो पहले इस वाक़े की तफसीलात। ये वाक़या जो वहाँ पर लोकल्स हैं और जो पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से बयानात सामने आए हैं, कोई लगभग रात 10 बजे 4 जो दहशतगर्द थे ज़िला केच के इलाके तुर्बत में जो नेवल एयर बेस है, और दूसरा ये पाकिस्तान में बड़ा एयर बेस है नेवी का, तो वहाँ पर उन्होंने उस एयर बेस के अंदर घुसने की कोशिश की। बकौल ISPR के जो बरवक्त इंटेलिजेंस और बरवक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के नतीजे में इस हमले को नाकाम बना दिया गया और इन दहशतगर्दों को नेवल एयर बेस के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। और साथ ही ISPR की तरफ से ये भी कहा गया कि जो तमाम एसेट्स थे नेवल एयर बेस के अंदर, वो बिल्कुल महफूज रहे। लेकिन एक्सचेंज ऑफ फायर के दौरान एक जो बलूचिस्तान FC के एहलकार हैं, मुजफ्फरगढ़ से उनका ताल्लुक है, नौमान उनका नाम बताया जा रहा है, वो इसमें शहीद हुए हैं। लेकिन अदरवाइज इस हमले को नाकाम बना दिया गया है। अब ये जो नेवल एयर बेस है, जो कुछ इतलात आ रही हैं वहाँ पर जो नेवी के एसेट्स तो थे ही वहाँ पर, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो चाइनीज़ मेड ड्रोन्स हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन बकौल ISPR के कि वो जो तमाम एसेट्स थे इस हमले में महफूज रहे। दूसरी जानिब जो BLA से जुड़ा जो मजीद ब्रिगेड स्क्वाड है सुसाइड, उसने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है और उनका ये दावा है कि जो उनके दहशतगर्द थे वो नेवल एयर बेस के अंदर घुसने में कामयाब हुए और कई जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी जो एहलकार हैं उनको मारने में भी कामयाब हुए। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो नेवल एयर बेस के अंदर जो कई एसेट्स थे उनको नुकसान पहुँचाया गया। लेकिन जाहिर है कि ये उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है, लेकिन जो पाकिस्तानी हुकाम है उनका यही कहना है कि इस हमले को नाकाम बना दिया गया है। जो वहाँ पर मकामी लोग हैं, जो ऐनी शाहिदीन हैं, उनका ये कहना है कि कम अज़ कम कई घंटों तक धमाकों और जो एक्सचेंज ऑफ फायर है उनकी आवाज़ें आती रहीं और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने इस हमले को नाकाम बना दिया। तो ये इस साल तीसरा ये वाक़या है दहशतगर्दी का जिसकी ज़िम्मेदारी मजीद ब्रिगेड ने कबूल की है। इससे पहले जनवरी में मच के इलाके में भी इसी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना था कि उन्होंने मजीद ब्रिगेड की जानिब से दहशतगर्दी के बड़े वाक़े को नाकाम बनाया था। फिर 20 मार्च को जो मजीद ब्रिगेड ने जिम्मेदारी कबूल की थी कि गवादर पोर्ट अथॉरिटी, वहाँ पर जो दहशतगर्दों ने एक बड़ी कार्रवाई करने की कोशिश की थी, और वो जो गवादर पोर्ट अथॉरिटी एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर तमाम अहम जो दफातर हैं, वहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसीज के दफातर भी मौजूद हैं और बाकी जो इलाके, बाकी जो इदारे हैं जो काम करते हैं गवादर के अंदर, वो उस कॉम्प्लेक्स के अंदर उनके दफातर मौजूद हैं। तो पाकिस्तानी हुकाम का ये कहना था कि उस हमले को भी नाकाम बनाया गया था, जिसमें कम अज़ कम जो 8 जो दहशतगर्द थे उनको पाकिस्तान ने उसमें मार दिया था और उस हमले को नाकाम बनाया था।
جبکہ کاروائی کے دوران اور ایکسچینج آف فائر کے دوران ایٹ لیسٹ جو 2 پاکستانی اہلکار ہیں وہ شہید ہوئے تھے۔ تو یہ جو واقعات تیزی سے بڑھ رہے ہیں، ہمارا زیادہ فوکس تو خیبر پختونخوا کے اندر ہے، اور ہم نے دیکھا بھی کہ پاکستان میں جو 16 مارچ میر علی شمالی وزیرستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے، تو اس کے بعد افغانستان کے اندر پاکستان نے فضائی حملے کیے، اور اس کے بعد بھی جو دہشت گردی کے واقعات ہیں آن اینڈ آف ہو رہے ہیں، لیکن بلوچستان میں یہ جو ایک انکریز ہے دہشت گردی کا، اور خاص کر کے جو بلوچ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، یہ جو واقعات انکریز ہو رہے ہیں، آخر اس کی کیا وجوہات ہیں، اور یہ مجید بریگیڈ ہے کیا؟ اب یہ جو انکریز آیا ہے، اس میں ایک تو جو دہشت گردی کے جو واقعات پاکستان کے اندر اس وقت ہو رہے ہیں، اس میں اور خاص کر کے بلوچستان کے اندر، اس کی ایک ریزن تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ہی جب ایران اور پاکستان کے درمیان ایک بالکل ملٹری سٹینڈ آف ہو گیا تھا، جب ایران نے ان ایکسپیکٹڈلی پاکستان کے اندر میزائل داغے تھے، اور بالکل پاکستان کے لیے یہ غیر معمولی بات تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے دہشت گردوں کو جو ہے ٹھکانہ بنایا ہے، اور اس کے جواب میں پھر پاکستان نے جو ایران کا بلوچستان سستان صوبہ ہے وہاں پر ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا جو بلوچ دہشت گرد تنظیمیں تھیں، اور اس میں جو ایران کے حکام ہیں انہوں نے یہ ایکنالج کیا تھا کہ جو پاکستان نے فضائی حملے کیے ہیں، میزائل سٹرائکس کیے ہیں، اس میں ایران کے جو شہری ہیں وہ نہیں مارے گئے، بلکہ بلوچ جو نیشنلز ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ تو ایک تو اس کی وجہ یہ ہے، جو مبصرین کا خیال ہے کہ جو بلوچ دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ جو پاکستان نے فضائی حملے کیے تھے بلوچستان سستان جو ایران کا صوبہ ہے ان کے ٹھکانوں کے اوپر، اس کا بدلہ لینا ہے، اور دوسرا جو اس وقت اوور آل وولٹائل سیکیورٹی سچویشن ہے اس سے بھی یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں اس کے حوالے سے بھی ماضی میں ایسی رپورٹس اور اطلاعات ملتی رہی ہیں کہ اب جو کالعدم طریقے طالبان پاکستان ہے اور جو بلوچ دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ بھی آپس میں کہیں نہ کہیں کوآرڈینیٹ کر رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی پاکستان جیسے کہتا بھی ہے، اور اس کے ایویڈنس بھی موجود ہے کہ وہ افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں، تو جو بلوچ دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ بھی آپریٹ کر رہی ہیں افغانستان کے اندر سے، خاص کر کے قندھار میں ان کی پریزنس موجود ہے۔ اور اگر آپ جو اسلم اچھو جس نے کراچی کانسولیٹ کا جو ماسٹر مائنڈ تھا، جو چائنیز کانسولیٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا 2018 میں، اور قندھار کے اندر ہی اسلم اچھو ایک خودکش حملے میں مارا گیا تھا، اور اس کی پریزنس وہاں پہ موجود تھی۔ یہ وہی اسلم اچھو ہے جس کے بارے میں یہ بھی خبریں آتی رہی تھیں کہ وہ ایک کاروائی کے دوران پاکستان کے ساتھ انکاؤنٹر میں زخمی بھی ہوا تھا، اور اس کو بعد میں یہ کچھ تصاویر سامنے آئی تھیں کہ وہ دہلی کے ایک ہسپتال میں اس کو ٹریٹمنٹ بھی دیا جا رہا ہے، جس سے پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ ایویڈنس ہے کہ کیسے جو بلوچ دہشت گرد تنظیمیں ہیں اس کو بھارت بھی کہیں نہ کہیں سپورٹ کر رہا ہے۔ تو حالانکہ جو آئیڈیالوجیکلی جو ٹی ٹی پی ہے وہ ایک ریلیجسلی ڈریون ایک تنظیم ہے، اپیرنٹلی تو وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ جہاد کر رہے ہیں، جبکہ جو بلوچ سیپریٹسٹ یا دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی ریلیجس موٹیویشن نہیں ہے، تو آئیڈیالوجیکلی آپس میں یہ ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، لیکن کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ پاکستان ان کا کامن اینمی ہے تو اس لیے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں۔ اور جو ٹی ٹی پی اور جو بلوچ دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کا آپس میں کنیکشن کی ایک اور جو کلیئر ایگزامپل ہمیں ملتی ہے کہ جو بلوچ دہشت گرد تنظیمیں، ظاہر ہے کہ انسرجنسی جو ہے صوبہ بلوچستان میں بہت عرصے سے چل رہی ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی خودکش حملے جو ہیں وہ نہیں کیے۔ ان کی ٹیکٹک ٹپیکل جو گریلا وارفیئر ہوتی تھی کہ آئی ای ڈی ہو یا حملے کیے جائیں اور پھر ریٹریٹ کیا جائے، لیکن کبھی بھی انہوں نے خودکش حملے نہیں کیے۔ لیکن جب یہ ٹی ٹی پی اور بلوچ دہشت گرد تنظیموں کا افغانستان کے اندر آپس میں جب یہ تعاون بڑھا تو اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ ٹی ٹی پی نے بڑا اہم کردار ادا کیا جو بلوچ دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو سوسائڈ ٹریننگ دینے کے حوالے سے، اور اسی لیے اب جو بلوچ دہشت گرد تنظیمیں ہیں اگر آپ ان کا طریقہ واردات دیکھیں یا جس طریقے سے وہ حملہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر کلیئرلی آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک سملیرٹی نظر آتی ہے کہ جو ٹی ٹی پی یا اس سے جڑے جو دوسرے گروہ ہیں پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں تو اسی طرح کا وہ جو طریقہ کار ہے وہ اپناتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے خاص کر کے جو مجید بریگیڈ ہے
اس کا قیام عمل میں لایا، اور مجید بریگیڈ بنیادی طور پر ان دو بھائیوں کے نام پر رکھا گیا کہ ایک تو جو 1974 میں جب بلوچستان کے اندر گڑبڑ تھی، اور اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے اس انسرجنسی کو فوجی آپریشن کے ذریعے کرش کرنے کی کوشش کی تھی. تو اس وقت ایک مجید نامی جو نوجوان تھا، جب ذوالفقار علی بھٹو بلوچستان کوئی پبلک ریلی کے لیے وہاں پہ جا رہے تھے، تو ان کو مارنے کی کوشش کی تھی بیفور اس کے کہ وہ جو ہینڈ گرنیڈ اس مجید کے پاس تھا، بیفور اس کے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کو نشانہ بناتا، وہ اس کے ہاتھ میں ہی پھٹ گیا اور وہ اس میں مارا گیا. پھر اس کا ایک اور بھائی تھا جو کہا یہ جاتا ہے کہ ایک انکاؤنٹر میں 2010 میں مارا گیا. تو پھر بعد میں جو BLA ہے، انہوں نے مجید بریگیڈ جو اسکواڈ ہے، ایک جو سوسائڈ اسکواڈ ہے، اس کی بنیاد رکھی اور اس کو مجید بریگیڈ کا نام دیا، اور پہلا حملہ مجید بریگیڈ نے 2011 میں کیا. لیکن اس کے بعد پھر جو مجید بریگیڈ نے کوئی خاص بڑے حملے نہیں کیے، لیکن 2018 میں پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ مجید بریگیڈ کھل کر سامنے آیا، کیونکہ مجید بریگیڈ کا جو بنیادی مقصد ہے کہ وہ خود کش حملہ کرتے ہیں، یعنی کہ حملہ کر کے وہ بھاگنے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہ کلیئرلی ایک TTP سٹائل اٹیکس ہیں. تو 2011 میں انہوں نے پہلا حملہ کیا، پھر 2018 میں جو دوبارہ یہ مجید بریگیڈ جو ہے منظر عام پر آیا، جب دال بندین میں انہوں نے چائنیز جو انجینئرز ہیں ان کی جو بس ہے ان کو نشانہ بنایا گیا. پھر اسی طرح سے 2018 میں ہی جو چائنیز قونصلیٹ ہے ان کراچی، وہاں پر دہشت گردی کی بڑی کارروائی ہوئی اور اس کی ذمہ داری بھی مجید بریگیڈ نے قبول کی. پھر 2019 میں گوادر PC ہوٹل پر حملہ کیا گیا، اور اگین جو ذمہ داری ہے مجید بریگیڈ نے قبول کی. اور پھر 2020 میں پاکستان سٹاک ایکسچینج کراچی میں اگین دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہوا، اگین اس کی ذمہ داری جو ہے وہ قبول کی مجید بریگیڈ نے. پھر جو کراچی یونیورسٹی ہے، وہاں پر جو چائنیز لینگویج کا کنفیوشس جو سینٹر ہے، اس کو نشانہ بنایا گیا، جس میں جو چائنیز جو پروفیسر ہیں وہ اس میں مارے گئے. اس کی ذمہ داری بھی مجید بریگیڈ نے قبول کی. اور جو مجید بریگیڈ ہے، ایک تو بنیادی اس کا جو پرپز ہے کہ یہ خود کش حملہ کرتے ہیں، اور دوسرا جو چین کے پاکستان کے اندر جو بھی انٹرسٹ ہیں، وہ چائنیز نیشنل ہوں، وہ چائنیز پاکستان کے اندر ایسٹس ہوں، وہ بے شک سی پیک ہو، تو بنیادی طور پر مجید بریگیڈ کا کام ان کو نشانہ بنانا ہے. تو کلیئرلی پاکستان کو ایک نئے چیلنج کا سامنا ہے، اور اس کا اگین آئی وڈ سے کہ جو کنیکشن ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ آج بھی ایران کے اندر بھی پریزنس موجود ہے یہ جو بلوچ دہشت گرد تنظیمیں ہیں. اور اس کا ثبوت ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان نے ایران کے اوپر میزائل حملے کیے، تو وہاں پر جو بلوچ دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. تو اسی طرح سے افغانستان کے اندر، اور خاص کر کے جو قندھار ہے، وہاں پر کہا یہ جاتا ہے کہ ابھی بھی جو بلوچ دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے ٹھکانے وہاں پہ موجود ہیں. اور قندھار کہ ایکچولی اسپرچول ہیڈ کوارٹر ہے افغان طالبان کی حکومت کا، کیونکہ جو افغان طالبان کے سپریم لیڈر ہیں، امیر ہیں شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ، وہ وہاں پر بیٹھتے ہیں. تو ان کی پریزنس جو ہے وہ وہاں پہ بھی موجود ہے. اور جو پاکستان کے حکام ہیں اس پاسبلٹی کو رول آؤٹ نہیں کرتے کہ یہ جو دہشت گردی کے واقعات میں خیبر پختونخوا کے اندر بھی اور بلوچستان کے اندر بھی آپ کو ایک اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں جو TTP اور جو بلوچ دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے درمیان آپس میں کوآرڈینیشن بھی موجود ہے، اور پرپز ایک ہی ہے کہ پاکستان میں جو سیکیورٹی سچویشن ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے، اور میکسیمم جو ڈیمیج ہے وہ انفلکٹ کیا جائے پاکستان کے اوپر. اور دوسرا جو پرپز آف کورس اگر آپ بلوچستان کی بات کریں تو اس میں کئی جو ہاسٹائل فورسز ہیں، جو براڈر ایک جیو اسٹریٹجک لڑائی ہے بٹوین چین اینڈ the US اور جو باقی فورسز ہیں ریجن کے اندر، تو ان کو یہ خدشہ ہمیشہ رہتا ہے کہ جو گوادر پورٹ ہے اس کو ان فیوچر جو چین ہے وہ تجارت کے لیے تو استعمال کرنا چاہتا ہے، کیا اپنے فوجی مقاصد کے لیے استعمال نہ کرے. اور اگر ایسا ہوا تو وہ جو ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. تو مجید بریگیڈ اور اس طرح کی پراکسی وار کے ذریعے چین کو خبردار کرنا ہے کہ وہ پاکستان میں اگر سرمایہ کاری کرے گا یا پاکستان میں اس کی پریزنس ہوگی
تو وہ اس لحاظ سے محفوظ نہیں ہوگی. اسی طرح سے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جہاں جو پاکستان کے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، جیسے جو نیول ایئر بیس تھا اس کو نشانہ بنایا گیا لیکن وہ حملہ ناکام ہوا. اسی طرح سے جو نیچرل ریسورسز ہیں، یعنی کہ جو ریکودک سونے اور تانبے کی جو مائنز ہیں وہاں پر جو اب کام ہو رہا ہے، خدشہ یہ ہے کہ ان کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور اس سلسلے میں جو سیکیورٹی ہے اس کو بھی ہائی الرٹ کیا گیا ہے. انفیکٹ جو تمام جو پاکستان کے اہم جو اسٹریٹجک انسٹالیشنز ہیں، چائنیز جہاں پہ انٹرسٹ ہیں، وہاں پہ جو سیکیورٹی ہے وہ غیر معمولی طور پر اس کو الرٹ کر دیا گیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے پاکستان نے افغانستان کے اوپر فضائی حملے کیے ہیں تو یہ خدشہ پایا جاتا ہے کہ جو افغانستان سے دہشت گرد تنظیمیں آپریٹ کر رہی ہیں وہ پاکستان کے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، جو سیکیورٹی فورسز ہیں، ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو اس لیے جو پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں، ان تمام جو انسٹالیشنز ہیں، ان کی سیکیورٹی کو بیف اپ کیا ہوا ہے. اس کے حوالے سے فردر بھی میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا، لیکن فی الحال مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اٹھ کے تو ہی بند کر دیتا یار. ہیلو.